नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहां पुरनूर है जिक्र भी दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान, तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान। दुरूद सुबह शाम है बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना, खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना। इंसान की इज्जत का अजमत का महीना। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे, रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे। जो पीछे रह जाएंगे ताउम्र तरसेंगे। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। मेरी इंतहाई निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो की आवाज़
اور آج رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی ہم بھی ایک خوبصورت بزم لیے آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں، جس کا نام ہے بصیرت رمضان سیزن 3۔ جی ہاں، بالکل پہلا سیزن بصیرت رمضان کا، جس کو کہ آپ نے بہت زیادہ سراہا، اور دوسرا سیزن بصیرت رمضان کا کہ جس کو اس سے بھی زیادہ سراہا۔ آپ کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ہم اس قابل ہو پائے ہیں کہ آج ہم ایک دفعہ پھر یہ خوبصورت سی بزم سجائے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس خوبصورت سی بزم میں میں ہوں آپ کا میزبان عامر شفیق، اور میرے ساتھ پروڈکشن میں موجود ہیں ثاقب رضا، سلیم طاہر، اقصی زادہ، وسیم ملک، عبد الفضل قادر اور نئی صبح کی مینجمنٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو پر یہ خصوصی نشریات آپ سن پائیں گے براہ راست روزانہ شام 4 بجے، اور نشر مکرر کے طور پہ آپ اسے دوبارہ سن پائیں گے اگلے دن 11 بجے۔ تو آئیے اس خوبصورت سی بزم کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے۔ میں دعوت کلام پاک دوں گا جناب محترم طلحہ انعام صاحب کو۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آیات ربانی سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے آیات ربانی سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے محترم جناب طلحہ انعام صاحب۔ محترم سامعین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام ایک دفعہ پھر جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اس پروگرام میں کچھ تبدیلیاں ہیں، اور وہ تبدیلیاں کیا ہیں آئیے تفصیل جان لیتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک باقاعدہ طور پر پروگرام کا حصہ ہوا کرے گی، اور ہمیشہ کی طرح جیسا کہ پچھلے سال بھی ہمارے پروگرام کی زینت ایک مہمان ثناخوان ہوتے تھے، اس دفعہ بھی ہر پروگرام میں ایک مہمان ثناخوان ہمارے پروگرام کی، ہماری نشریات کی زینت ہوا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں ایک نیا سیگمنٹ آپ اس دفعہ سماعت فرمائیں گے کہ جس کا عنوان ہے قرآن اور سائنس، یعنی آج جو سائنس 1400 سال گزرنے کے بعد چیزیں ثابت کر رہی ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے ان چیزوں کی طرف کس طرح سے اشارہ فرمایا تھا۔ اور ہم اس دفعہ خواتین کو بھی اس پروگرام میں نمائندگی کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اور ایک سیگمنٹ کہ جس کا عنوان ہے انفارمیشن فرام قرآن، کہ جس کو ہوسٹ کریں گی اقصی زادہ، اور ان کے ساتھ موجود ہوں گی نادیہ صبا۔ اس کے ساتھ ساتھ
नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, ब्रेक्स में अहादीस, अफ्तार टाइमिंग्स और मुनाजात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज भी एक मेहमान सना खान मौजूद हैं। ये सना खान पिछले साल भी हमारे प्रोग्राम की जीनत थीं। आज भी हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। मेरी मुराद मोहतरमा आयशा अखलाक साहिबा से है। हमारे साथ आज भी स्टूडियोज में मौजूद नई सुबह वेब रेडियो की जीनत बनी है, बसीरत रमज़ान सीज़न 3 का हिस्सा हैं और गाहे बगाहे हमारे स्टूडियोज में तशरीफ़ लाती रहेंगी। हम इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आयशा, आज भी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और पिछले साल भी पहला प्रोग्राम आपने हमारे साथ किया था, तो दूसरा सीज़न आपका है, हमारा बसीरत रमज़ान का तीसरा सीज़न है। कैसा महसूस कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और ख़ास तौर पर मैं नई सुबह वेब रेडियो की मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे दोबारा स्टूडियोज़ में मदद किया। और बिल्कुल मेरी दुआ भी यही है कि नई सुबह वेब रेडियो की मैनेजमेंट जो सेगमेंट जो भी काम कर रही है इसी तरह करती रहे और अल्लाह ताला नई सुबह वेब रेडियो को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। और पहले हम पसे पर्दा रह के काम करते थे, आज हम आपके खिदमत में हाजिर हैं और इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहे हैं और इस प्रोग्राम का मेज़बान होने का शर्फ मुझे हासिल है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान सना खान मौजूद, इनसे हम सुनते हैं हमदे बारी ताला। तो जी आयशा, किस हमद से आगाज़ करेंगी? जी बिल्कुल, मैं आगाज़ करूँगी एक बहुत ही खूबसूरत हमद से। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। बिल्कुल जी, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। 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 अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा 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 अल्लाहु अल्लाह। पर्वत की कतारों की निदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हो सूराए यासीन के हो सूराए रहमान। हो सूराए यासीन के वो सूराए रहमान। हो सूराए यासीन के वो सूराए रहमान। हो सूराए यासीन के वो सूराए रहमान। कुरान के लफ्जों की सदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा 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 अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने
کہا اللہ 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 جزاک اللہ ماشاء اللہ. ابھی حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی محترمہ عائشہ اخلاق. محترم سامعین، آج یکم رمضان المبارک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو. سامعین، روزہ جہاں ہمیں بھوکا رہ کر غریبوں کا احساس دلاتا ہے، وہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. روزانہ پنجگانہ نماز کی ادائیگی تو ہم روٹین میں ویسے بھی کرتے ہیں، لیکن نماز تراویح کا باقاعدہ اہتمام اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا باقاعدہ اہتمام ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب کرتا ہے اور ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم سب کا خالق و مالک ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور اگر ہم اسے یاد کرتے ہیں تو وہ ہم پر اتنا کرم کرتا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں. محترم سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو کی آواز، اور اس وقت بصیرت رمضان سیزن 3 کی نشریات جاری ہے جو کہ رمضان المبارک کے آخری روزے تک جاری و ساری رہے گی. اس پروگرام میں ہم اور بھی سیگمنٹ شامل کریں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. جب ہم لوٹ کر واپس آئیں گے تو اگلا سیگمنٹ خواتین لے کر آئیں گی. جی ہاں، اس پروگرام میں اس دفعہ خواتین کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے، اور اس پروگرام کا اگلا سیگمنٹ ہماری ساتھی خواتین لے کر آئیں گی، اقصیٰ زادہ اور نادیہ صبا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے انفارمیشن فرام قرآن. اب اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا وہ اقصیٰ زادہ اور نادیہ صبا ہی بتائیں گی. فی الحال ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں اور لوٹ کر آئیں گے اس وقفے کے بعد، اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، کیونکہ نئی صبح ویب ریڈیو پر بصیرت رمضان جاری ہے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں. قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا. اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا. رواہ البخاری. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع. پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے. لمیٹڈ سیٹس اویلیبل. کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072. آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری.
अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामाईन, क्या आप चाहते हैं कि ये रमजान सिर्फ भूखा रहने या रोजा रखने का महीना ना रहे, वो महीना जिसमें जन्नत के दरवाजे खुले हैं, शैतान कैद है और अल्लाह की रहमत हर तरफ बिखरी हुई है? नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट DLP आपके लिए लेकर आया है रमजान तैयारी, इबादत और तस्किया नफ्स। पढ़ाएंगे मुफ्ती सादिक अहमद साहब। आप सीखेंगे रमजान की असल रूह और मकसद, दिल की सफाई, नीयत की खालिसी और तौबा, इबादत में लज्जत और जिंदगी में तब्दीली, रमजान के हर लम्हे को जाया होने से बचाना। अभी इनरोल करें, अपनी जगह महफूज करें। मजीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 033225496162 या फिर 033086000072। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहाँ पुरनूर है जिक्र भी, दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट टू यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फिक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:28 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:38। लाहौर में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 5:53 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:03। इस्लामाबाद में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 5:56 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:06। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। अस्सलामुअलैकुम सामीन, आप सुन रहे हैं बसीरत रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन और नई सुबह वेब रेडियो। मैं हूं नादिया और मेरे साथ हैं अक्सा ज़ादा। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सबको इस माह मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब को इस माह मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने की हिदायत और तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह में हमारी ख़ताओं, हमारी लग़ज़िशों, हमारी कोताहियों को दरगुज़र करते हुए हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हम सब के दिल और ज़िंदगी खुशियों, सुकून और हिदायत से पुरनूर फरमाए। आमीन। रहमतों और बरकतों के इस महीने में हम लाए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ इन्फो सेगमेंट जिसका नाम है इंफॉर्मेशन अबाउट कुरान। इस सेगमेंट में हर रोज हम आपके साथ एक सिपारे के बारे में दिलचस्प और जरूरी मालूमात शेयर करेंगे, तो रहिएगा हमारे साथ। तो शुरू करते हैं पहले सिपारे का जिक्र। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पहले पारे से मुताल्लिक अलिफ लाम मीम। ये डिसजॉइंटेड लेटर्स हैं, हरूफ मुक़त्तआत हैं और इनके मानी सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। पहला पारा अलिफ लाम मीम सूरह फातिहा से शुरू होता है और सूरह अल बकरा की 141 नंबर आयत पर ख़त्म होता है। सूरह फातिहा की कुल 7 आयत हैं और जमहूर मुफक्किरीन के मुताबिक ये मक्की सूरत है, जबकि सूरह अल बकरा पूरी की पूरी मदनी सूरत है। पहले पारे में सूरह अल बकरा की कुल 141 आयत शामिल हैं, जो कि इस पूरी सूरत का 49% हिस्सा बनता है। इस पारे की कुल आयत 148 हैं, यानी सूरह फातिहा की 7 आयत और सूरह अल बकरा की 141 आयत। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब और अस्सबुल मसानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे कुरान पाक का निचोड़ है और हर नमाज में बार बार पढ़ी जाती है।
سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے اور اس کا نام بقرہ گائے کے اس مخصوص قصے پر رکھا گیا ہے جس کا ذکر اس سپارے میں موجود ہے، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے متعلق ہے۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے: مومن یقین رکھنے والے، کافر انکار کرنے والے، اور منافق دکھاوا کرنے والے۔ قرآن کی پہلی مثال اسی سپارے میں دی گئی ہے جہاں منافقین کی کیفیت کو اندھیرے، بارش اور بجلی کی گرج چمک سے واضح کیا گیا ہے۔ اسی پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور شیطان کا تکبر کی وجہ سے انکار کرنے کا واقعہ بھی تفصیل سے موجود ہے۔ اس سپارے میں بنی اسرائیل کو دی گئی نعمتوں اور ان کی مسلسل نافرمانیوں کا تذکرہ بھی ہے تاکہ امت مسلمہ ان غلطیوں سے بچ سکے۔ پہلے سپارے میں کل 15 رکوع ہیں، جس میں سے ایک رکوع سورۃ الفاتحہ کا اور 14 رکوع سورۃ البقرہ کے ہیں۔ حروف مقطعات الف لام میم کا ذکر اسی سپارے کے شروع میں ہے، جن کا اصل مطلب صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس حصے میں انسانی زندگی کا مقصد خلافت ارض زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب بننا بتایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر اور ان کی دعاؤں کا ذکر اسی سپارے کے آخری رکوع میں ملتا ہے۔ پہلے پارے الف لام میم کا اختتام اس با اثر آیت پر ہوتا ہے کہ ہر امت کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا اور کسی کی بزرگی دوسرے کے کام نہیں آئے گی۔ لسنرز، یہ تھیں پہلے سپارے سے متعلق کچھ اہم معلومات۔ امید ہے آج کا سیگمنٹ آپ سب کے لیے معلوماتی رہا ہوگا۔ ہم ملیں گے آپ سے کل دوسرے پارے کی معلومات کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ٹل دین، اللہ نگہبان۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ آپ کا انتظار ہوا ختم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا آن کیمپس زبردست شارٹ کورسز جو آپ کے مستقبل کو روشن بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ کورسز میں شامل ہیں بیسک کمپیوٹر اینڈ MS آفس سکلز، ٹائپنگ اینڈ کی بورڈ شارٹ کٹس، آڈیو پروڈکشن انکلوڈنگ آڈیو ایڈیٹنگ، بریل رائٹنگ اینڈ ریڈنگ، ڈکسبری بریل سافٹ ویئر ٹریننگ،
daily English speaking skills, candle making, paper bag making, tailoring including cutting and sewing اور beautician skills for beginners. رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کیجیے 0330860072. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں. یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے، ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی. نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان. تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر. افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:28 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:38. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:53 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:03. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:56 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:06. افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. جی سامعین، خیر مقدم ہے آپ کا اس خوبصورت سی نشریات میں بصیرت رمضان سیزن 3، اور آج پہلا روزہ جاری ہے. آپ سب اور ہم سب مل کر پہلا روزہ گزار رہے ہیں، اور ابھی بالکل افطار کا وقت بھی قریب ہے. اور ہماری اس خوبصورت سی نشریات میں مختلف سیگمنٹس جو کہ جاری و ساری ہیں. ابھی اس سیگمنٹ میں ہم آپ سے مخاطب ہیں جس کا عنوان ہے سائنس اور قرآن. اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج جو سائنس پروف کر رہی ہے اس کا 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بتا دیا تھا. اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود اسٹوڈیوز میں محترم جناب طلحہ انعام صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب سلیم طاہر صاحب. ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج آپ لوگوں کے؟ جی وعلیکم السلام عامر بھائی، اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے اور اس کی نوازش ہے کہ آج ہم اس خوبصورت سی نشریات میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیے گا طلحہ انعام صاحب اور سلیم طاہر صاحب، سائنس اور قرآن میں جو آپ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج کس طرح سے سائنس اس کا ثبوت ہمیں فراہم کر رہی ہے، کیا فرمائیے گا؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ. وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم تمام سامعین کو. اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں شامل فرمایا ہے، اور یقیناً ہمیں اس مہینے سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اسی کی ایک کڑی نئی صبح نے یہ بصیرت رمضان کے طور پر رکھی ہوئی ہے، اور آج رمضان کا پہلا روزہ جو ہم گزار رہے ہیں، تو اس رمضان میں بصیرت رمضان کا جو تیسرا سیزن ہم کر رہے ہیں، یہ جو نشست ہم نے رکھی ہے، اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے جو نشانیاں ہیں، جو تمام نشانیاں ہمیں 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے دکھا دیں، بتا دیں، بیان فرما دیں، اور ان کے ذریعے ہم اس میں ہدایت پاتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو سائنس آج جا کے تحقیق کر رہی ہے، اور سائنس کی تحقیق ابھی بھی بے شمار مقامات پر ناقص ہے، اور ابھی بھی ان میں پروگریس رہتی ہے، ابھی بھی کنٹینیو ہے، تو ان دونوں کا ہم ساتھ ساتھ پہلو میں جائزہ لے رہے ہوں گے کہ قرآن مجید نے کیا کیا بتا دیا تھا، اور سائنس آج کن کن چیزوں کی تصدیق کر چکی ہے. جی سلیم بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ طلحہ انعام صاحب نے اپنا موقف جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بتا دیا، اور آج اسی چیز کو سائنس پروف کری ہے، تو آپ اس پر اپنی کیا گفتگو فرمائیے گا؟ جی عامر بھائی، طلحہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے.
آج ہمارا یہی موضوع ہوگا، بلکہ اس سیگمنٹ میں ہم یہی بات کریں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو نشانیاں، جو آیات بیان فرما دی ہیں، آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ دیکھیں، سائنس ایک ایسا علم ہے جس میں ہم دلائل اور تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور قرآن پاک بھی ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا ہے کہ تم زمین میں گھوم کر دیکھو، اس میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا فرمایا ہے کہ تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک اور سائنس ہمیں غور و فکر ہی کی دعوت دیتے ہیں، اور سائنس آج اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ 1400 سال پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی آج تصدیق ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے جو مراحل بیان فرمائے، سائنس آج تصدیق کر رہی ہے کہ بالکل انسان اسی طریقے سے، اسی مراحل سے گزرتے ہوئے تخلیق ہوتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، جبکہ اس وقت کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس کے ذریعے یہ چیز جانی جا سکتی کہ انسان کی پیدائش کے یا انسان کی تخلیق کے مراحل کیا ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق اور آسمان کے حوالے سے اور زمین کے حوالے سے جو چیزیں بیان فرمائیں، سائنس آج اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ جی بجا فرمایا سلیم طاہر صاحب۔ میں طلحہ انعام صاحب آپ کے سامنے ایک سوال یہاں پہ رکھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب بلا شبہ شک و شبے سے پاک ہے، تو ذرا تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بیان کیجیے گا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مقامات پر بھی اس کتاب کو شک و شبے سے باہر فرمایا اور اس کو آج غیر مسلم بھی مان رہے ہیں، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جزاک اللہ عامر بھائی، اور بے حد خوبصورت سوال ہے۔ اس کی اگر جواب میں ہم ڈیپ میں جائیں تو میں بتاؤں گا کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی یہ فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس کتاب میں جو کہ پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، اور اس کتاب میں کوئی شک و شبہ، کوئی کجی نہیں ہے۔ اچھا، اس کو بیان کرنے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ کتاب ہر دور کے لیے اللہ رب العزت نے بتایا تا قیامت تک، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، امام الانبیاء پر نازل فرمائی، تو اس کتاب کو خود بذات خود معجزہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ایک معجزہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، سلسلہ وار اگر ہم بات کریں قرآن مجید کا، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار مراحل، بے شمار زمانوں کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کا جو دور تھا وہ معجزات کا دور تھا۔ اس دور میں بھی اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ثابت فرمایا کہ اس دور کے جو معجزات تھے، قرآن مجید ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ تھا۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات کریں، اس وقت میں عرب کا ادب سب سے زیادہ مانا جاتا تھا۔ عربی اس وقت ادب میں بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے اشعار، بڑے بڑے کلام لکھا کرتے تھے، اور یہ کتاب اس ترازو پر بھی پورا اتری۔ آپ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں دیکھیں، اللہ رب العزت باقاعدہ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اس کی مثل ایک آیت بھی لے آؤ، تو اللہ رب العزت چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے جتنے مددگار ہیں اللہ رب العزت کے سوا سب کو بلا لاؤ، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، سب کو بلا لو، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم عاجز ہو، تم نہیں کر سکتے ہو، یقیناً تم لوگ نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اور جب ہم 19ویں صدی کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ انسان نے ترقی کرنا شروع کی، انسان سائنس میں جو ہے وہ ایجادات کرنے لگا، اور تجربات کی روشنی میں جو ہے سائنسدان اپنے اپنے نظریات جو ہے وہ پیش کرنے لگے، فلسفیوں نے فلسفے جو ہے وہ ظاہر کرنے لگے اپنے کہ میرا یہ فلسفہ، میرا یہ فلسفہ، لیکن قرآن مجید ان تمام پہلو میں بھی، ان تمام درجات میں بھی قرآن مجید سب سے اول رہا، اور اس نے رہنا تھا۔ سورۃ الرحمن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ تم اس زمین کے کناروں سے نہیں نکل سکتے، اگر تم زور لگا لو تب جا کے نکلو۔ اور آج جب اتنی زور لگانے کے بعد بھی سائنس اتنی ترقی کی کہ سیاروں تک پہنچ گئی، ستاروں تک پہنچ گئی، اس کے باوجود وہ آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے آگے ایک بڑی دیوار موجود ہے جو کہ انسان کو اس دنیا سے، اس کے کناروں سے باہر نکلنے نہیں دیتی۔ تو بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے معجزے کے ساتھ انسان کو عاجز فرما دیتے ہیں، اور یہ اس کتاب کا خاصہ ہے۔ پھر اگر ہم مزید بات کریں آپ کے طب کے شعبے میں، آپ کی صحت کے شعبے میں، آپ کے نباتات کے شعبے میں، آپ باٹنی کی بات کریں، آپ فزکس کی بات کریں، آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں، آپ ریاضی کی بات کریں، آپ علم نجوم کی بات کریں، علم الارض کی بات کریں، ایک ایک شعبے کے اندر میں کہوں کہ
دنیا کے جتنے تمام علوم ہیں وہ تمام اس ایک کتاب میں موجود ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اعزاز کی بات ہے۔ اور یہ جو بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی عطا فرما دیا ہے، اور اس مہینے کی بھی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اگر انسان اس سے ہدایت لینا چاہے تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ھدی للناس کہا، تمام انسان اس سے ہدایت لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج انگریز اس سے جو ہے وہ نشانیاں لے کر پھر ان پہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر جو اس کو ثابت کرتے ہیں۔ بے شمار باتیں ایسی ہیں جو ہم اس بصیرت رمضان کے یہ جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم قرآن اور سائنس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک ہوگا جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے، بے شمار ٹاپکس ہیں جو انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے اس پر، اور یقیناً آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بالکل طلحہ، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور اسی سے میں ایک سوال سلیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی طلحہ نے بات کی کہ جو سائنس ہے اس پر تحقیق ہوئی اور بہت ساری چیزیں قرآن مجید نے بہت پہلے بتا دی تھیں۔ اچھا، اب قرآن مجید سے ہدایت لینے کی بات آئی تو اگر ہم چند صدیاں پیچھے چلے جائیں تو قرآن مجید ہی سے ہدایت لے کر اور اسی علم کے تحت تحقیق کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ آج بھی اگر اسکول کالجز کی کتابیں ہم دیکھیں تو مختلف ایسے سائنسدانوں کے متعلق ہم پڑھتے ہیں جس میں ابن سینا ہے اور مسلمان سائنسدان ہیں، تو انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس تحقیق کو آگے جاری نہیں رکھ پائے؟ تو انگریز نے تو اسی تحقیق کی بنیاد کے اوپر ترقی کی، لیکن مسلمان جو ہے وہ اس تحقیق کو جاری کیوں نہیں رکھ پائے؟ سائنس کے حوالے سے مسلمان کیوں پیچھے رہتے چلے گئے؟ جی بہت شکریہ عامر بھائی۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں محسوس تو ہو رہی ہے یہ بات، لیکن یہی حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں نے اب قرآن پاک سے اس طریقے سے استدلال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن پاک سے اس طریقے سے سبق حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے جو کہ ہمارے جو اجداد تھے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ مسلمان سائنسدانوں نے بہت سارا کام کیا، طب میں، فلسفے میں، بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کی جو کہ آج بھی قابل عمل ہے اور آج بھی انہی کے ذریعے سے علاج کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری تمام چیزیں قرآن پاک کے ذریعے ہی حاصل کی گئی تھیں، اور قرآن پاک سے علم حاصل کرتے ہوئے ہی ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے یہ تمام تحقیق کی تھی جو کہ آج بھی قابل عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی ایسی خشک یا تر چیز موجود نہیں دنیا میں جس کا اس کتاب مبین میں ذکر نہ ہو۔ تو ہمیں بس قرآن پاک سے اخذ کرنا ہے، قرآن پاک کے اندر سب کچھ موجود ہے، ہمیں بس اس کتاب کو ساتھ رکھنا ہے، ہمیں اس کتاب پر عمل کرنا ہے۔ اور رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم وہ بھولے ہوئے سبق سیکھ جائیں، ان بھولے ہوئے سبقوں کو یاد کر لیں جو کہ ہم پس پش ڈال چکے ہیں، جن کو ہم بھول چکے ہیں۔ بجا فرمایا سلیم بھائی آپ نے، اور مجھے یہاں پر ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو بات بالکل آپ کی بجا ہے کہ قرآن مجید جو کتاب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو کہ تا قیامت تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ابھی ہم چلیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان عائشہ اخلاق موجود ہیں، ان سے ہم ایک نعت سنیں گے اور پھر لوٹ کر آئیں گے اور اسی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آئیے سنتے ہیں عائشہ اخلاق سے خوبصورت سی نعت۔ جی عائشہ۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔
چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی۔ چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہوں ملائکہ، رخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہوں ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وہ مارا میتا کہے خدا، وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وہ مارا میتا کہے خدا، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لو آب پاک سے جوڑ دے، وہ لو آب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو
چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب اور انتہائی خوبصورت آواز میں ہمارے سامنے نعت پیش کر رہی تھیں محترمہ عائشہ اخلاق صاحبہ، اور ہمارا ٹاپک جاری و ساری ہے سائنس اور قرآن۔ اس میں آج ہم سائنس اور قرآن کا تعارفی سیشن کر رہے ہیں، جس میں ہم موازنہ کر رہے ہیں سائنس اور قرآن کا۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ بے شک ہدایت کے ساتھ ساتھ شفا بھی ہے۔ تو طلحہ، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں جو شفا کے حوالے سے بات ہے، اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو طب نبوی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں ضرور کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت سوال میں دوبارہ کہوں گا، کیونکہ ہماری زندگیوں میں شاید اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ شاید صرف پڑھنے اور دم کرنے کے لیے رہ گئی ہے، لیکن جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اس قرآن مجید، اس کتاب میں، اللہ کے اس کلام میں ایک ایک چیپٹر، ایک ایک سبجیکٹ ہماری دنیا کا موجود ہے۔ اور جہاں تک ہم طب کی بات کریں تو قرآن کی وہ جو پہلی وحی کی ہم بات کرتے ہیں، جو 5 آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے پہلی ہی، آپ یہ دیکھیں، جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ہی انسان کی جو ابتدائی پیدائش ہے اس کے مرحلے کو ظاہر کیا۔ اس سے سننے والے، سمجھنے والے، دیکھنے والے، اس وقت کے میں نے بات کی جو ادب کے بڑے بڑے پہاڑ تھے عرب میں، انہوں نے یہ جانا کہ انسان کس طرح اس دنیا میں تخلیق پاتا ہے۔ اچھا، جب ہم شفا کی بات کریں یا ہم اس سے بات کریں طب کی بات کریں تو بذات خود قرآن مجید شفا کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، بے شمار احادیث، بے شمار واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اس سورت کے ذریعے اللہ رب العزت نے کتنے بے شمار لوگوں کو شفا دی، آج بھی اس کے ذریعے شفا دی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں عامر بھائی، آج بھی کینسر کے کئی ایسے بڑے ڈاکٹرز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کینسر کے مریض کو جب اپنی دوائیوں کے ذریعے علاج نہیں کر پاتے تو ہم سورۃ الرحمن جو عروس القرآن ہے اس کو ہم وہاں پر لگاتے ہیں، ان مریضوں کو سناتے ہیں اور ان میں حیران کن جو ہے نا وہ نتائج سامنے آتے ہیں، ان کو اس طریقے سے اللہ رب العزت شفا دیتا ہے۔ طب کی بات کریں تو قرآن مجید میں بے شمار چیزیں بتائی گئیں، ایسی ایسی چیزیں بتائی گئیں جو سائنس آج تحقیق کر کے بتا رہی ہوتی ہے۔ پانی بتایا گیا، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی، مطلب ایک چیز جو بنی ہی پانی سے ہے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت، جیسے ہم ہر چیز کوئی بھی مشین لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں گائیڈ بک ہوتی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشین کو کس طرح چلانا ہے، اس میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو کس طریقے سے اس کو درست کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب انسان اللہ رب العزت نے بنایا تو انسان میں اگر خرابی واقع ہو رہی ہے، انسان کو چلانا کس طریقے سے ہے، یہ بھی ہم اس کتاب سے دیکھیں۔ ساتھ ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ کتاب نازل ہوئی تو بذات خود نبی پاک کو اللہ رب العزت نے بے شمار طریقوں سے شفا کا سبب بھی بنایا۔ آپ کا لعاب دہن مبارک، آپ کا لعاب وہ شفا دیا کرتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں خیبر کے موقع پر حضرت علی کی آنکھ میں جو ہے وہ آشوب چشم کی بیماری تھی اور اللہ کے نبی نے کس طریقے سے اس کو شفا یاب کیا۔ اچھا، بے شمار اور واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے، ایک حدیث میں نے پڑھی، اس کے اندر ایک آدمی تھا جس کو پیٹ کا کوئی مرض لاحق تھا اور اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا کہ آپ شہد کا استعمال کریں۔ اچھا، شہد کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، شہد کس طرح حاصل کیا جاتا ہے یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اچھا، اب شہد کے بارے میں اگر آپ طب کی ویڈیوز دیکھیں، آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، AI آ چکا ہے، اب آپ سرچ کریں نا تو شہد جو ہے وہ آپ کا اینٹی وائرس ہے، اینٹی ڈوڈ ہے۔ جس طریقے سے ہم اینٹی بایوٹک کا پورا کورس کرتے ہیں، شہد کا بالکل وہی کام ہے۔ اور شہد کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عام روٹین میں بھی رکھتے تھے اور ہمیں بھی یہی سنت پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ شہد کے استعمال سے بے شمار پیٹ کے امراض ہوں، آنکھوں کے امراض ہوں، دل کے امراض ہوں، بے شمار امراض ایسے ہیں جو شہد کے ذریعے شفایاب جو ہے وہ انسان ہوتا ہے اس سے۔ اور طب نبوی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی زندگی میں ایک ایک چیز، آپ کی کلونجی ہو جائے، موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی شفا اللہ رب العزت نے اس میں رکھی اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ طب نبوی میں موجود ہے۔ بے شمار ہر پھل کے بارے میں آپ دیکھ کر پڑھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آج سائنس ثابت کرتی ہے کیلے کا استعمال کریں، پپیتے کا استعمال کریں، گوشت اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ نے حلال گوشت کھانا ہے۔ اچھا، حلال گوشت اب جب سائنس تحقیق کرتی ہے
تو سائنس کبھی کہتی ہے کہ یہ فلاں گوشت نہ کھائیں، اس میں بیماری ہے، پھر سائنس تحقیق کرتی ہے، بتاتی ہے کہ نہیں فلاں گوشت میں تو فلاں جو ہے وہ آئرنز ہیں، پروٹینز ہیں، فلاں چیزیں اس میں شامل ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو انسان عاجز آ جاتا ہے. لیکن قرآن مجید کی جو نشانیاں ہیں، قرآن مجید میں جو بیان فرما دیا گیا ہے کہ تم نے پاکیزہ رزق کھانا ہے اور پاکیزہ رزق تلاش کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا انہیں اپنا لیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا انہیں ہم چھوڑ دیں. جی طلحہ، بجا فرمایا آپ نے. اور اسی سے متعلق ایک سوال میں سلیم آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی طلحہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیزیں کچھ حلال فرمائیں اور کچھ حرام فرما دیں. اب حلال اور حرام جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہیں. کچھ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہیں ان کو حرام کیوں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا کیا مقصد ہمیں نظر آتا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے گا. جی ماشاءاللہ عامر بھائی، بہت خوبصورت کویشچن آپ نے پوچھا. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ یقیناً انسان کی فلاح کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، اور انسان کے لیے اس میں ہی بہتری ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. قل فیہما اسم کبیر، کہ آپ فرما دیں کہ اس کے اندر گناہ ہے، اس کے اندر خرابی زیادہ ہے. ومنافع للناس، اور کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن جو اس میں خرابی ہے وہ اس میں نفع سے زیادہ ہے. تو آج سائنس بھی اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ اگرچہ شراب پینے سے آپ کو سرور حاصل ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. وہ آپ کی دماغی صحت کو متاثر کرتی ہے، وہ آپ کی جسمانی صحت کو متاثر کرتی ہے. تو آج سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ بالکل ٹھیک فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سور کے گوشت کو حرام فرمایا. اور آج سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جو سور کا گوشت ہے اس میں 100 سے زیادہ ایسے وائرسز ہوتے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں. اور دنیا میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو سور کے گوشت سے پھیلی ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ نیپا وائرس نام کی ایک بیماری پھیلی تھی جس کا سورس بھی سور کا گوشت تھا. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں، ایسی بیماریاں جو کہ ایسی چیزوں سے پھیلی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام فرمایا ہے. ابھی جو ریسنٹلی کرونا وائرس دنیا میں پھیلا تھا، اس کا سورس بھی چائنا کی وہ مارکیٹ بتائی جاتی ہے جہاں پہ ایسے جانوروں کو چائنا میں کاٹ کر کھایا جا رہا تھا جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر سائنس کے نظریے سے اس کو دیکھا جائے تو سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ واقعہ ہی وہ چیزیں انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ان کو حرام فرمایا ہے تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ ان کو نہ استعمال کیا جائے، کیونکہ وہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں معززین کا کہ آج کی اس خوبصورت سی نشست میں آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم نے اس سیگمنٹ میں سائنس اور قرآن کا موازنہ کیا اور اس کے تحت یقیناً آپ نے بہت اچھی اور مفید معلومات حاصل کی ہوگی. اب وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور ہمارے پاس ہماری مہمان ثنا خان موجود جن کا نام ہے عائشہ اخلاق، اور ہم ان کی طرف چلیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور پھر لوٹ کر آئیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. تو سنتے رہیے گا بصیرت رمضان سیزن 3. ہماری نشریات نئی صبح ویب ریڈیو پر جاری ہے. آپ سادو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں
جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، جو بھی کعبے سے لپٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے لپٹ آئے مدینے نہ گئے، وہ سمجھ لے انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، وہ سمجھ لے انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں
बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाजा है जिसे रैयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोजादार ही जन्नत में दाखिल होंगे, इनके सिवा इससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर इससे कोई अंदर ना जा सकेगा। रवाहुल बुखारी। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट टू यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:28 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:38। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 5:53 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:03। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 5:56 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:06। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट टू यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। मोहतरम सामीन, खैर मकदम है आपका। बसीरत रमज़ान नई सुबह वेब रेडियो पर जारी है। आज रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी का पहला रोज़ा हम सब रखे हुए हैं, जिसके इफ्तार की जानिब हम गामजन हैं। तो सामीन, अभी वक्फे से पहले आप सेगमेंट सुन रहे थे साइंस और कुरान। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अपनी बहुत सारी निशानियां हम सब पर वाज़े फरमाती हैं कि जिसको आज साइंस अपने तजुर्बात की रोशनी में हम सब पर जाहिर कर रही है। साइंस के तजुर्बात आज हम तक पहुंच रहे हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद कुरान मजीद की सूरत में 1400 साल पहले हम तक पहुंच चुका था। सामीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आखिर में मुनाजात का सिलसिला होता है, जिसको पेश करेंगे साकिब रज़ा और एहसन इकबाल, और इसी मुनाजात के साथ ही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कल इंशाअल्लाह इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बसीरत रमज़ान सुनते रहिएगा और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप हम तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ वॉइस नोट की सूरत में तमाम सुनने वालों तक भी पहुंचाएं, या कोई मैसेज आप तमाम सुनने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं, या हमारे प्रोग्राम के मुतल्लिक कोई भी राय देना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, जो कि है 033086000072, यानी 033086000072। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर शफीक को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह निगहबान। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह। ऐ दो जहानों के पालने वाले, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ वो रब कि जो पत्थर में कीड़े को रिज़्क बहम अता करता रहे,
اے فرشتوں کو نور سے اور انسانوں کو خاک سے پیدا کر کے انسانوں کو فرشتوں سے افضل مخلوق بنانے والے، ہم اپنے تمام گناہ، تمام قصور، تمام غفلتیں، تمام نافرمانیاں اور بغاوتیں لے کر تیرے دربار میں آ گئے ہیں، تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کا واسطہ، تیری رحمت کے آئے ہوئے جوش کا واسطہ ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما، ہمارے آنے والے ایام کو گزشتہ ایام سے بہتر اور منور فرما۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا درد دیکھے، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ تیری رحمتوں کا نزول ہو، تیری شان ہم پر ورود ہو، ہمارے لیے تیری نیکیوں کے تمام راستے کھلیں۔ اے پروردگار عالم، ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے، گھر تک پہنچنے والے ذرائع کے دروازے سب ہموار کر، سب واہ کر۔ اے رب العالمین، ہم ناچیز و خاکسار تیرے در پر آئے ہیں، تجھ سے رحمتوں کی امید باندھے، تیرے ہی آسرا اور تیرے ہی سہارے کی خاطر ہم یہاں تشریف لائے ہیں، تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ رمضان المبارک کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے ہم نے وقت نکالا ہے، ہمارے اوپر تیرا خاص فضل و کرم ہوا ہے، یہ مہینہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ اب اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس رمضان المبارک کے بعد ہماری کتنی زندگی ہوگی، مگر جتنی بھی ہوگی تجھ سے ایک ہی التجا ہے کہ ہمیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمین اور حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بددعا سے محفوظ فرما کہ جو انہوں نے رمضان المبارک کو بدترین طریقے سے گزارنے والوں کے حوالے سے فرمائی تھی۔ یا رب العالمین، ان گھڑیوں کا بھرپور استعمال کرنے کی توفیق عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو روز و شب نافذ کرنے والا بنا۔ ایک مہینے کے بجائے تا دم مرگ ہمیں رمضان المبارک کی طرح زندگی گزارنے کی سعادت اور سعادت نصیب فرما۔ جن لوگوں پہ انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جا۔ ہمیں آخرت کی تمام تر ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہمیں قبر میں سانپوں کے، بچھوؤں کے ڈسے جانے سے، اے پروردگار عالم، وہ ہڈیوں میں ڈس جانے سے محفوظ فرما۔ اپنے ہر قسم کے عذاب سے، قہر سے، اپنی صفت قہاریت سے، صفت جباریت سے، یا رب العالمین ہمیں اپنی صفت رحمان اور رحیمیت سے ریپلیس کر کے ہمارے لیے آسانی فرما۔ ہمیں یا اللہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، جنت کے لباس، بچھونے، جنت کی خوشبو، ٹھنڈی ہوائیں، یہ سب ہمیں قبر میں نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب کی امت ہونے کا تجھے واسطہ ہم تجھے دے رہے ہیں۔ یا رب العالمین، ہمارا یہ بھرم قیامت میں بروز محشر ہمارے محبوب، ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی قائم و دائم فرمانا، ہمارے لیے ان کو پہچاننے کا سبب بنانا۔ یا پروردگار عالم، ہمارے لیے محشر کو باعث رحمت اور باعث راحت بنا کر جنت میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ
बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। अफ्तार टाइमिंग is brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:37 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:47। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:05 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:15। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:09 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:19। अफ्तार टाइमिंग is brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाजा है जिसे रैयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोजादार ही जन्नत में दाखिल होंगे, इनके सिवा इससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर इससे कोई अंदर ना जा सकेगा। रवाहुल बुखारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरआन के नुज़ूल के सामान अस्सलाम। रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम। अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, हमदे खुदा का साथ हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए। तू आ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम, तू आ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम। रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम। क्यों ना तुझे सलाम करे अर्श और ज़मीं, क्यों ना तुझे सलाम करे अर्श और ज़मीं। तेरे सबब से सजदों में झुकने लगे जबी, झुकने लगे जबी, झुकने लगे जबी। जुज़दान में रहे नहीं कुरआन अस्सलाम, जुज़दान में रहे नहीं कुरआन अस्सलाम। रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, चिकन कच्चे कीमे के कबाब, बीफ कच्चे कीमे के कबाब, चिकन चपली कबाब, बीफ चपली कबाब, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, चिकन नगेट्स, समोसाज, आलू समोसाज, मैकरोनी समोसाज, पनीर समोसाज, चिकन कीमा समोसा, बीफ कीमा समोसा, मलाई बोटी समोसा, पूनम पूरी मीठा समोसा, टिक्का समोसा, रोल्स, स्पैगेटी रोल्स, चाइनीज रोल्स, चिकन ब्रेड रोल्स, मलाई बोटी रोल्स, पिज्जा रोल्स, other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only.
Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah.
دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ ہے بد سے